मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं उस 7 मई की वीडियो पे तो बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले 1.5-2 साल से मुल्क में सदारती निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम, ये कुछ कोर्टों में केसेस जा रहे थे, तो वो केसेस को भी मैं फॉलो कर रहा था। फॉलो इस हद तक कि जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो डिस्कशंस आती थी, ये आती थी, और मैं उसके ऊपर भी वर्क कर रहा था कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। मैं भी मतलब पर्सनली हामी था हूँ इस चीज़ का। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मतलब तजज़िये आते थे कि एक रेफरेंडम कराना चाहिए और कोर्ट ऑर्डर दे और ये करे। तो मैं उसके ऊपर, आइन के ऊपर कुछ देख रहा था कि भाई रेफरेंडम के मुतालिक क्या कहा गया है। अब मेरी बात को आप ये ना लीजिएगा कि मैं कोई आईनी मतलब, मगर मेरे हिसाब से ये सारे ढकोसले और ये सारे ट्रैप है। अब मैं खुलेआम आपसे बात कर रहा हूँ कि ये हमें एक शिकंजे में जकड़ा जाता है। मुझे हैरत हुई कि लफ्ज़ रेफरेंडम पूरे आइन में 5 जगह इस्तेमाल हुआ है, और वो भी आर्टिकल 48 है, उसमें 6 सब आर्टिकल 6 और सब आर्टिकल 7 में। वो उस पर मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि उस आर्टिकल में 18वीं तरमीम में ये डाला गया है और उसमें भी क्या तमाशा किया गया है। इससे पहले ये लफ्ज़ रेफरेंडम का जो आया था वो 7वीं तरमीम में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो कि मतलब 7वीं तरमीम थी और 77 में शायद आई थी, और उन्होंने उसमें रेफरेंडम का डाला था। मगर वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो उस अमेंडमेंट में क्या था और अब क्या है। उस वक्त भुट्टो साहब ने अपने अमेंडमेंट में कि भाई अगर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना हो तो वो सदर को लिखेगा कि भाई इसका रेफरेंडम करवा लो, ताकि डायरेक्ट आवाम से वोट ले लिया जाए कि भाई लोग इस वज़ीर आज़म के साथ है या नहीं है। और बात मुनासिब भी नज़र आती है कि भाई जब हम कहते हैं कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और इसके ऊपर सारा मतलब मुल्क का दारो मदार है, तो ठीक है, अगर उसको नज़र आया कि भाई मेरी हुकूमत या मैं असम्बली के मेंबरान के हाथों में मतलब खिलौना बन रहा हूँ, जैसा कि है होता है, इसमें कोई मतलब तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मेंबरान क्या करते हैं। तो इसने एक रेफरेंडम उसमें कहा कि भाई सदर इसको कॉल करेगा। फिर आगे उसमें जो है ना, उसमें आर्टिकल 96, हाँ, आर्टिकल 96A में कुछ तरमीम की थी और उसमें ये कहा था। फिर उसमें प्रोसीजर और ये और रेफरेंडम कमीशन बनेगा, ये सारी कहानी की। मज़े की बात यह है कि जो मेरे पास मतलब मवाद आता था, मैं सुनता था, जिसमें मतलब बड़े बड़े लोग, मैंने अब नाम भी नहीं लूँगा, इसमें बड़े अच्छे अच्छे माहिरीन भी थे। ये जब चीज़ें मेरे सामने आई तो ये मेरे ऊपर जाहिर हो गया कि भाई ये रेफरेंडम भी कुछ नहीं कर सकता। रेफरेंडम अव्वल तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 18वीं तरमीम ने उसके हाथ पैर ऐसे बांध दिए कि अगर वज़ीर आज़म चाहे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यस या नो के ऊपर कोई सेनेट और कौमी असम्बली की जॉइंट सिटिंग से उसको पास करवाएगा। अब यार, जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस तरह का हमारे नुमाइंदों का तरीक़ेकार है, कौन पागल का बच्चा होगा कि जो खुद अपने हाथ से ही कहेगा हाँ भाई रेफरेंडम करवा लो, सदारती निज़ाम चाहिए या ये चाहिए। कोई मेंबर नहीं करेगा। तो यहाँ उसको
وہیں سے ریجیکٹ ہو جائے گا اور نہ ریفرینڈم ہوگا۔ دوسری مزے کی بات ہے کہ جو ریفرینڈم اگر ہے تو چلو ریفرینڈم کے اوپر کوئی مطلب ایسی قومی اسمبلی پہ یا ان ممبران کے اوپر کوئی پابندی لگائی ہے کہ بھئی اگر ریفرینڈم میں ڈائریکٹ عوام سے آیا ہوا کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، وہ مجھے نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ زیادہ ایکسپرٹ لوگ ہو تو میرے علم میں بھی لے آؤ کہ نہیں بھائی ریفرینڈم اگر ہو جائے تو اسمبلی کیا اسمبلی کا باپ بھی اس کو وہ قبول کرے گا اور پاس کرے گا، مگر ایسی کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ دوسری مجھے حیرت انگیز طور پر بات یہ آئی کہ کچھ لوگ کورٹ میں بھی لے گئے تھے کہ بھئی سپریم کورٹ کے پاس بھئی تم ریفرینڈم کا آرڈر کرو، یہ کرو تاکہ ملک میں صدارتی نظام چاہیے، یہ چاہیے، وہ یہ مختلف آ رہا ہے۔ مگر کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران بھی جب میں نے دیکھا تو کوئی کورٹ یہ واضح نہیں کر رہی تھی کہ بھائی آئین میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ بھئی ریفرینڈم کے نتائج کے اوپر کیسے پارلیمنٹ پابند عمل کرنے کی پابند ہوگی، ایسا تو کوئی مجھے نظر نہیں آیا، اور ہو سکتا ہے ان کی نظر میں بھی ہو، مگر انہوں نے انٹینشنلی کہیں بھی یہ چیز دو ٹوک الفاظ میں نہیں بتائی اور نہ میری نالج میں آئی۔ لہذا یہ ساری 2 سال کی بحث مجھے بڑی حیرت انگیز طور پر ہے کہ یار تمہارے پاس آئین میں کوئی ایسا پروویژن ہی نہیں ہے، اور اگر پروویژن ہے تو تم کو پہلے جوائنٹ سیشن کے پاس جانا ہے اور اس سے وہ سوال اپروو کرانا ہے کہ بھئی وزیر اعظم بولے کہ بھئی میں ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتا ہوں، لہذا یہ اس پہ عوام سے رائے لی جائے ریفرینڈم میں، تو وہ جو وزیر اعظم لا رہا ہوں گا اس کے ممبر بھی اس کے خلاف ووٹ دے دیں گے، پھر کہاں سے آئے گا؟ کیا یار کس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کون کرے گا؟ ہے میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی بھی جائے گی تو پیپلز پارٹی کی بھی واٹ لگا دیں گے یہ ممبران، نون لیگ جائے گی نون لیگ کی بھی لگا دیں گے، مگر کوئی اس کو ڈسکس بھی نہیں کر رہا، اور کوئی مجھے ان چیزوں سے بڑی ایک قسم کی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ کیوں ہمیں اس طریقے سے دھوکے میں رکھ کے یہ لوگ ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور کیوں کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہے عام عوام کے لیے کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کوئی چیز، اگر تبدیلی بھی چاہتے ہو تو صرف واحد راستہ میرے حساب سے یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے ممبران کو ووٹ دو، ممبران جا کے اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے یہ بات کرے کہ ملک میں صدارتی نظام لاگو کیا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک احمق کا خواب ہی ہو سکتا ہے ایسے حالات میں کہ کوئی ممبر کہے کہ نہیں بھائی یہ پارلیمنٹری سسٹم ختم کرو، اس کے تو حلوے مانڈے لگے ہوئے، وہ کیسے کہے گا کہ بھائی ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دو؟ لوگ ترکی کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا تھا فلاں، ہو سکتا ہے کہ اس کے آئین میں ایسی چیز، مگر ہمارے آئین نے تو بالکل ہی ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے کہ اگر پبلک بھی چاہے، عام عوام چاہے کہ بھئی ملک میں صدارتی نظام لانا ہے تو وہ صدارتی نظام نہیں آ سکتا unless until یہ ممبران پہلے تو ریفرینڈم کرنے گئے تو ریفرینڈم کے لیے یہ ممبران ایگری ہو جائے کہ ہاں بھائی چلو اس سوال سے پبلک کی رائے لے لو، چلو اس میں قانونی نکتہ ڈال دیا جائے کہ اگر پبلک کا جواب جو آئے گا اس کو ہمارے اوپر قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر اور یہ بائنڈنگ ہوگی کہ ہم اس کو ماننے کے پابند ہوں گے اور ہم اکارڈنگلی اس میں ترمیم کریں گے، تو یہ تو آپ نے بہت واضح الفاظ میں اس کو تو کوئی ممبر آپ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے؟ ایک کامن سینس بھی یہی بتاتا ہے کہ وہ ایک
عمل ایسا ہوگا کہ جس کو کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا. لہذا میں اس ویڈیو کا کرنے کا مقصد ہے کہ میں نے جو اپنی فائنڈنگ بتائی ہے وہ آپ دیکھیں خود بھی، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس ملک میں ریفرینڈم کی بھی کوئی اب مطلب وقت یا حیثیت، یعنی جو ایک آزاد اگر اوپینین دینے کی ایک راستہ تھا کہ پبلک کو بھائی ڈائریکٹ جا کے اگر ووٹ دے دے کہ بھائی ہمیں یہ فلاں سسٹم نہیں چاہیے، فلاں یہ چاہیے، اس کے بھی راستے بند کر دیے گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ اس کو وہ پہلے آپ نے پارلیمنٹ سے اپروو کرانا ہے، اس کے بعد وہ ریفرینڈم ہوگا، پھر ریفرینڈم میں جو آئے گا اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیسے بائنڈنگ ہوگی، اس کا بھی مجھے کوئی نہیں ملا. تو پیارے پاکستانیوں، یہ ایسے ہی تو نہیں ہوا ہوگا. اس میں ہمارے ملک کے شیطانی دماغوں نے کیا کیا کام کیا ہے وہ سارا مطلب اب تو واضح ہو. اور یہ آئین کرتے ہیں تو آئین سے میرے لیے جیسے میرے جیسے ووٹر کے لیے، میرے جیسی ووٹر کی مطلب خواہش کے لیے کیا مطلب وہاں پہ رکھا گیا ہے. جبکہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آئین کا پریمبل دیکھیں، پریمبل بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ whereas sovereignty over the entire universe belong to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. بات کے لیے کلی اختیار دیا ہے یہ ساتھی جو یہ ایک لائن ہے، اور وہ ہے ایک مقدس بھروسہ، رائٹ. اینڈ whereas it is will of the people of Pakistan to establish an order. یہ پیپل آف پاکستان کی ول ہے کہ ایک آرڈر قائم کیا جائے. پھر آگے مختلف ہے wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of people. پھر اس کے بعد بہت سارے ویرن کر کے میں یہاں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ول آف دی پیپل. اب ول آف دی پیپل کو کیا اس کا چوزن ریپرزینٹیٹیو آنر کرتا ہے؟ جواب ہوگا بالکل نہیں. میرے خیال سے کوئی بھی وہی وہ مطلب سیاسی پارٹی بڑے مطلب وہ ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی عام آدمی نہیں کہے گا کہ بھائی ول آف دی پیپل جو ہے وہ آنر کرتے ہیں ہمارے نمائندے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اب ہرگز نہیں ہے. لہذا یہ ساری باتیں، یہ سارے جو تماشے یہ جو ہو رہے ہیں، یہ اب کچھ مطلب سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح یہ لوگوں نے سب کو جھکڑا ہوا ہے اور سب کو مطلب پابند کیا ہوا کہ نہیں بھائی تمہیں تو یہی ہونا ہوگا. اور آپ نے دیکھا جب 3 سیٹ والا بھی بڑے مزے میں آ گیا، 2 سیٹ والا بھی مزے میں آ گیا، سب مزے میں آ گئے. اب اور یہ جو بحث میری اس ویڈیو کے بعد اور جو بحث کرتے ہیں وہ بھی ذرا آئین کو دیکھ لیں. اگر اس میں میری کوئی بات غلط نظر آتی تو آپ خود اگر غلط نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی اوپنلی آئیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تم لوگوں نے آئین میں کیا مطلب ہے ڈرامے کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں مطلب ان 272 اولن تو 272 ہی ہیں جو ڈائریکٹ چوزن مطلب عوام کے ووٹ سے چوزے جاتے ہیں، باقی تو سارے سلیکٹڈ ہوتے ہیں. تو 272 لوگوں کے شکنجے میں جکڑ دیا ہے. ہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ 272 لوگوں کے شکنجے میں بھٹو صاحب نے جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ چلائی تو اس میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو عوام کی قسمت 40,000 لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے. اس زمانے میں جو 80,000 لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے. اس زمانے کا الیکشن یہ ہوتا تھا
کہ صدر کا انتخاب بی ڈی ممبر کرتے تھے، جو پورے ملک میں 80,000 ممبر ہوتے تھے، اور بی ڈی ممبر کو عوام چنتی تھی۔ اس کے بعد عوام نہ قومی اسمبلی کے ممبر کو چنتی تھی، نہ کسی کو صدر کو چنتی تھی، وہ صدر 80,000۔ تو وہ تو پھر بھی بہتر تھا کہ 80,000 لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ بھائی اس ملک کو رول، اس کا حکمران جو ہے نا یہ فلاں ہوگا۔ مگر یہاں تو 272 رہ گئے، اور 272 میں بھی کہ اس کے پاس اگر کچھ کام ہو گئے، جیسے حالیہ اس میں ہوا، ابھی یہ جو چوچو کا مربع بنا ہے، تو اس میں عوام تو آلویز سفرر ہی ہوگی، مزے یہ لوگ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو لہذا میری اس ویڈیو کو ذرا آپ دیکھیں اور اس کے اوپر غور کریں، اور یا تو اس بحث کو ختم کر دیں کہ بھائی آپ کو اس پارلیمانی سسٹم میں ہی زندہ رہنا ہے، یا پھر کوئی جدوجہد ایسی شروع کریں کہ جس میں عوام کے پاس پھر پاور آ جائے۔ جہاں ہم 80,000 کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اب 272 لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے اپنی نصیب دے دیے، تو یہ تو سراسر مطلب احمقانہ اور بیوقوفانہ ہی مطلب ہمارا قدم ہوگا۔ لہذا میں اس کو اینڈ کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس کو دیکھیں اور سوچیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔